अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हमारे एक दोस्त ने ये शेर सेंड किया है। मैं दीवानगी में हद पार कर बैठा, जन्नत में हूर की बजाय आपको मांग बैठा। मुस्तफसिर का ये इस्तिफसार था कि ये शेर जो है एक मुरीद ने अपने पीर के बारे में कहा है, तो इसकी शरई हैसियत क्या है। इसकी शरई हैसियत तो मैं बाद में बयान करता हूँ कि ये शेर किस तरह अकीदा ख़त्म नबूवत के भी खिलाफ है और शरीयत के मुसल्लमा उसूल के भी खिलाफ है। इस तरह के अशार सबसे पहले तो दो बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ये अक्सर देखा गया है जलसों में, महाफिल में, जुलूस में, मीटिंग में और आम सी मुलाकात में कि किसी भी पीर के मुरीदीन, खुलफा, उनके मोतक़ीदीन और किसी भी आलिम के तलामजा और शागिर्द उनको मुख्तलिफ अलकाबात देते हैं। ये जो अलकाबात हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक ज़ाहिरी उलूम के इतिबार से और एक बातनी मकाम व मर्तबा के इतिबार से। जो अलकाबात ज़ाहिरी उलूम के इतिबार से होते हैं, जैसे किसी को आलिम कहना, मुफ्ती कहना, उस्ताजुल असातिज़ा कहना, शेखुल मशाइख कह देना, इस तरह के जो ज़ाहिरी उलूम के इतिबार से अलकाब हैं तो ये देने जायज़ हैं बशर्तिया कि वो उसका अहल हो। अगर वो उसका अहल नहीं है तो ये आपकी गवाही है, आप उसकी तादील कर रहे हैं। तो जब आप गवाही दे रहे हैं तो आपकी ये गवाही लिखी जाएगी, सतुक्तबु शहादतुहुम व युसालून, और क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। हमें दुनिया की फिक्र है लेकिन कब्र में और क़यामत के दिन जो मेज़ान लगेगा अल्लाह के हुजूर, उसका कोई हमें खौफ और डर नहीं है, और हम ऐसे ही किसी के बारे में अलकाबात देते जाते हैं और गवाहियां देते जाते हैं। रही बात जो बातनी मकाम और मर्तबा के इत्बार से अलकाबात होते हैं, जैसे विलायत के जो अलकाबात दिए जाते हैं, पीरी के जो अलकाबात दिए जाते हैं, ये कतई तौर पे जायज नहीं है। हुस्न ज़न आप रख सकते हैं, लेकिन किसी को इस तरह अलकाब देना जैसे हमारे यहां दिए जाते हैं, जो सुनने वाला कतई दर्जा समझ लेता है कि अब ये वही वली है जिसके बारे में हदीस में आया है, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। फिर हम उसी हदीस के मद्दे मुकाबल फिर उस पर फतवे लगाना शुरू कर देते हैं, जो उसके खिलाफ बोलता है या इस तरह के, ये गुस्ताख हो गया है। नहीं, क्योंकि बातनी मकाम और मर्तबा का जो इल्म है वो अल्लाह को है, और ये शान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज के बारे में खबर अपने अंबिया को देता है, क्योंकि उन पे वही नाज़िल होती है और वही के जरिए इल्म दिया जाता है, किसी के बातन के बारे में खबर दी जाती है। दूसरी सूरत ये याद रखें, तो लिहाजा बातनी मकाम और मर्तबा के इतबार से अलकाब देते हुए डरें। ये शान सिर्फ अंबिया की है जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे खत्म हो चुके और खातमुन नबिय्यीन है। हम सिर्फ हुस्न ज़न रख सकते हैं, लेकिन उस हुस्न ज़न पे वो फतवे नहीं लगेंगे कि जो एक तखसीस के मकाम पे लगते हैं। नंबर दो, आप हुस्न ज़न कहें तो सही, उस पीर के मुरीद ही आपको उड़ा देंगे। नंबर दो, एक होता है उमूम विलायत, एक होता है तखसीस विलायत। उमूम विलायत आप कह सकते हैं कि औलियाए कराम की इज्जत करनी चाहिए, तकरीम करनी चाहिए, उनकी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए उमूम के एतबार से। लेकिन जब आप तखसीस करते हैं कि फुलां शख्स का नाम लेके कि फुलां वली है, जब स्टेज पे नकीब या उस किसी पीर के मुरीदीन या खुलफा जो अलकाब देते हैं तखसीस करके, नहीं, ये जायज नहीं है। हुस्न ज़न, मैं फिर कह रहा हूं, हुस्न ज़न सिर्फ इस तरह अलकाब देना कतईयत के दर्जे में, यह शान बातनीयत है, और बातनीयत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, और अल्लाह ने वही के जरिए अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दिया, जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे खत्म हो चुका, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। जैसे मसला आप कहते हैं कि मोमिनीन जन्नत में जाएंगे, लेकिन किसी का खास नाम लेके कहना कि फुलां शख्स मसलन जैद जन्नती है, ये जायज नहीं है, क्योंकि आपने तखसीस कर दी और आपके पास जैद के जन्नती होने पे कतई खबर नहीं है। वो जो अमाल देख रहे हैं क्या वो अल्लाह के यहां कबूल है या नहीं, आपको किसी ने खबर दी? आप पर वही नाजिल होती है या जैद के बारे में कुरान और हदीस में नाम आया? नहीं, आप सिर्फ हुस्न ज़न रखें कि अल्लाह के हुजूर दुआ है या अल्लाह के यहां ये मकबूल होंगे, लेकिन आप तो कतई दर्जे में ले जाते हैं। अब मैं कुछ कुरान की आयत अहादीस पेश करता हूं और अइम्मा के अक़वाल।
اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں آیت 32 میں فرمایا فلا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ ظاہر نہ کرو، زیادہ گناہوں سے مبری اور بے گناہ اور بے خطا ظاہر نہ کرو کہ میں بے گناہ بے خطا ہوں، جنتی ہوں. نہیں، انفسکم کا بعض اوقات یہ بھی معنی آیا قرآن میں کہ ایک دوسرے کو، جیسے فرمایا فسلموا علی انفسکم، ایک دوسرے پہ سلام کرو، سورۃ النور آیت نمبر 61 ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالو. تو یہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے فلا تزکوا انفسکم، ایک دوسرے کی مدح میں غلو مت کرو جو باطنی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے جس کا علم صرف اللہ کو ہے. ہوا اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ تقوی والا شخص کون ہے، پرہیزگار کون ہے. تو تقوی کا لفظ دلالت ہے کہ یہاں پہ مقام و مرتبہ جو باطنی اعتبار سے اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور امام طبری فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر گواہی یہ نہ دو اپنے بارے میں کہ وہ بری ہے، کہ آپ کا نفس بری ہے گناہوں سے اور معاصی سے. آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، متفق علیہ ہے، امام بخاری کے لفظ بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کی مدح کی، تعریف کی، تعریف میں القابات دیے ہوں گے، بہت کچھ بولا ہوگا. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما تھے، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا ویلک، ایک میں ویحک، یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے، عربی میں ایک معقولہ ہے جب کسی کے ساتھ غصے کا اظہار کرنا ہو. قطعت عنق صاحبک، قطعت عنق صاحبک مرارا، کئی دفعہ آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ تو نے اپنے صاحب کی گردن کو کاٹ دیا، یعنی اس کو ہلاکت میں ڈال دیا یہ تعریف کر کے. پھر فرمایا من کان منکم مادحا اخاہ لا محالۃ، جو شخص بھی اپنے بھائی کی تعریف کرنا چاہتا ہے، اس کی مدحت بیان کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ یوں کہے احسب فلانا، کہ میں فلاں کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں، ظن رکھتا ہوں، قطعی نہیں ظن رکھتا ہوں. تو جب ظن ہے تو قطعیت کے فتوے وہاں نہیں لگیں گے جیسے ہمارے ہاں لگائے جاتے ہیں. اور فرمائے واللہ حسیبہ، کہ اللہ بھی اس کو ایسا ہی اپنے ہاں مقرب بنا لے جیسے میں سوچ رہا ہوں. ولا ازکی علی اللہ احدا احسبہ کذا و کذا، اللہ کے مقابلے میں یہ گواہی نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے، نہیں، بلکہ صرف ظن اور گمان اور دعا کرتا ہوں اللہ کے کہ اللہ کے ہاں بھی یہ مقرب ہوں. اللہ اکبر. امام بخاری اس کو لائے ہیں باب اذا زکا رجل رجلا کفاہ، حدیث نمبر ہے 2662 سے. مسلم میں باب ہے باب النہی عن المدح، حدیث نمبر ہے 3000. اور امام عینی فرماتے ہیں کہ لا ازکی کا مطلب ہے لا اقطع له على عاقبت احد بخیر ولا غیر لان ذلك مغیب عنا، کہ میں کسی کے بارے میں قطعی خبر نہیں دے رہا ہوں، مدح نہیں کر رہا ہوں کہ یہ شخص جنتی ہے، اس کی عاقبت اچھی ہے، کیونکہ مجھ سے غیب ہے اور غیب کا علم مجھے نہیں ہے، کیونکہ میرے اوپر وحی کا نزول نہیں ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کشف الالہام، تو کشف الالہام بھی صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ انشاء حکم میں نہیں، اظہار حکم میں ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ کشف الالہام سے کوئی نیا حکم جاری کر دیا جائے، تو یہاں تو نیا حکم جاری ہو جائے گا. اور کشف الالہام صاحب کشف الالہام کے لیے وہ بھی ان کاموں میں جس میں شریعت کے دلائل ہوں اور مختلف ہوں، اور اس کو کشف الالہام کے ذریعے یہ دل مطمئن ہو جائے کہ یہ دلیل راجح ہے. یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاستفتی قلبک، جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ مختلف جب دلائل ہوں شریعت میں، یعنی دلائل ظاہرہ، تو اس وقت کشف الالہام میں تائید لی جا سکتی ہے. لیکن انشاء حکم کے نئے سرے سے کوئی حکم لگا دینا اور کہنا جی مجھے کشف الالہام ہوا ہے، اگرچہ وہ ظاہر شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو میں اپنے کشف الالہام پہ عمل کروں گا جیسے بعض مریدین کہتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے، ختم نبوت کے خلاف ہے. اب جو عمل ہوگا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے فرامین پر ہوگا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو لہذا کشف اور الہام جو حجت مانتے ہیں صوفیاء کرام، ان کے یہاں بھی قیود ہیں. اور امام قسطلانی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اسراف اور غلو نہ کیا جائے کسی کی مدح میں. اور امام عینی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بعض حدیث میں تو مدح کی اجازت ہے. آپ نے فرمایا جن حدیث میں مدح کی اجازت ہے وہ اختصار یعنی درمیانی تعریف، غلو نہیں، اسراف نہیں. وہ درمیانی تعریف کیا ہے؟ جس پہ آپ مطلع ہو سکتے ہیں، وہ ظاہری علوم کے اعتبار سے. صحیح بخاری ہی میں حدیث ہے باب الدخول علی المیت بعد الموت،
کہ ام العلا صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس صحابیہ نے کہا کہ شہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے ہاں مکرم ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما تھے، آپ جلال میں آگے فرمایا ما یدریک ان اللہ اکرمہ، تجھے کس نے خبر دی کہ یہ اللہ کے ہاں مکرم ہے؟ کیا تجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے؟ تجھے غیب کا علم ہے؟ یعنی ایک صحابیہ جو گواہی دے رہی ہے صحابی کے بارے میں، تو وہاں حضور جلال میں آگے اور منع فرما دیا کہ تم کون ہو گواہی دینے والی؟ تو آج 1400 سال بعد نہ تو ہم صحابی ہیں اور نہ ہی صحابی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اتنی قطعی خبر دینے والے باطنی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے؟ اللہ اکبر۔ صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ لا ادری، میں نہیں جانتی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جہاں تک تعلق ہے فوت ہو جانے والے کا، اس کے پاس یقینی خبر آ چکی ہے، یعنی وہ اپنی عاقبت دیکھ چکا ہے۔ پھر آگے آپ نے ایک اتنا سخت جملہ فرمایا جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا ما ادری واللہ وانا رسول اللہ ما یفعل بہ، ایک روایت میں ما یفعل بی، کہ میں رسول ہوں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو ایک عام امتی کی کیا مجال ہے کہ جہاں پہ وہ جنتیں بانٹتا پھرے اور لقب بانٹتا پھرے اور کسی کو اس کے باطنی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے قطعی القابات دیتا پھرے؟ اللہ اکبر۔ آگے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں الفقہ الاکبر میں صفحہ نمبر ہے 69 کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری حسنات مقبول ہیں اور ہماری برائیاں معاف ہیں، جیسے آج کل کہتے ہیں ہمارے پیر کی حسنات تو معاف ہیں، قبول ہیں، یہ تو گناہ گار ہے ہی نہیں، معافی ان کی تو گناہ ہے ہی نہیں، یہ تو جنتی ہیں پکے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری حسنات مقبول ہو چکی اور ہماری برائیاں معاف ہو چکی، یہ تقویٰ ہے اور یہی اصل عقیدہ ہے امت مسلمہ کا۔ آپ کسی پیر کے نام کے ساتھ کہو تو صحیح، فلاں پیر کے ساتھ غفر اللہ لہ، اس کے مرید ہی آپ کا برا اشر کر دیں گے، غفر اللہ لہ کیوں کہا؟ پیر کی گستاخی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آگے امام طحاوی فرماتے ہیں جب باطنی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے جب آپ لقب دیتے ہیں تو یہ علم غیب میں سے ہے۔ امام طحاوی کیا فرماتے ہیں العقیدہ طحاویہ میں صفحہ ہے 20، فرمایا لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم فی الخلق موجود وعلم فی الخلق مفقود، کہ ایک علم خلق میں موجود ہے اور ایک علم خلق میں یعنی مخلوق میں مفقود ہے۔ فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، علم موجود کا انکار کفر ہے، وہ کیا؟ علم شریعت۔ وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، اور علم مفقود کا دعویٰ کرنا یعنی علم غیب کا، قضاء اور قدر کا، جیسے شرائع عقیدہ طحاویہ نے بیان کیا، ابی حفص الغزنوی الہندی نے اپنی کتاب میں صفحہ 100 پہ بیان کیا شرح میں کہ علم مفقود سے مراد علم غیب ہے، قضاء اور قدر کا علم ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ، کہ اس شخص کا ایمان اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ، کہ جو شخص علم موجود کو قبول نہ کرے اور علم مفقود کی طلب کو ترک نہ کر دے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ آگے آپ نے واضح فرما دیا مومنین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، فرمایا وَنَرْجُو، یہ عقیدہ طحاویہ صفحہ 26 پہ ہے، وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَلَا نَأْمَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، کہ مومنین کے لیے ہم امید کرتے ہیں جنت کی۔ میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں حسن ظن الگ چیز ہے اور قطعیت کا درجہ دینا الگ چیز ہے۔ ہم قطعیت کے درجے میں القاب دیتے ہیں اور اسی القاب کی بنیاد پہ پھر وہ حدیث جو ولایت کے بارے میں ہوتے ہیں پھر قطعی وہ جو آپ کا ولی بنایا ہوتا ہے اس کے قطعی درجے میں رکھ کے آپ اس کے اوپر وہ دلائل کا استنباط کر رہے ہوتے ہیں، اسے دلال کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ امام طحاوی فرما رہے ہیں وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، ہم ان کے لیے جنت کی گواہی نہیں دیتے، ہاں امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا۔ اب یہ تھے ان نصوص سے کیا پتہ چلا کہ ظاہری علوم کے اعتبار سے تو آپ دے سکتے ہیں لیکن باطنی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے یا کسی کی تعریف میں غلو اور مدح کرنا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ قرآن، احادیث اور ائمہ کے اقوال سے ثابت ہے۔ اب کوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح حدیثوں کے خلاف تعویلیں کرتا رہے تو وہ کرتا رہے، یہ موقف ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب جو شعر تھا اس نے کہا
یہ شعر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جنت میں حور کی بجائے آپ کو مانگ بیٹھا، مطلب اللہ نے اس کو خبر دے دی اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تو بھی جنتی ہے، تیرا پیر بھی جنت میں موجود ہے، اب تجھے ہم اختیار دے رہے ہیں، یا حور لے لو یا پیر لے لو۔ استغفر اللہ العظیم، یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے کہ اس کا علم کس کو ہے؟ صرف نبی کو، اور نبوت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہو چکی، کیونکہ نبی کو علم اللہ اپنی اور وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بھی یہ خلاف ہے۔ اس شخص کے بعد دلیل کیا ہے؟ اس کو تو صرف حسن ظن رکھنے کی اجازت تھی، دعا کرنے کی اجازت تھی، یہ تو قطعی درجے میں لے آیا ہے۔ دوسرا، شریعت کے اصول مسلمہ کے بھی خلاف ہے کہ جنت میں حور اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں اور یہ عطا ہوگی، حتیٰ کہ جب سورۃ الدخان میں ذکر کیا متقین کا تو سب میں صیغہ مضارع لایا ان المتقین فی مقام پہ، لیکن جب حور کی بات آئی تو صیغہ ماضی لایا اللہ رب العزت، زوجناہم بحور عین، صیغہ ماضی جو تحقق پر مبنی ہوتا ہے کہ یہ چیز ضرور ہوگی۔ بتائیں آپ، پھر قرآن خود کہتا ہے حوریں بھی ہوں گی اور پیر کی سالے لوگوں کی صحبت بھی ملے گی۔ دعا یہ کرنی چاہیے جو صحیح دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرافقت اور صحبت جنت میں عطا فرمائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ تو یہ قضیہ ہے، یہ شعر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ جس نے کہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے قائل پر کفر کا خوف ہے، تو لہٰذا ایسے اشعار سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کرام، اولیاء کرام اور دیگر کی بالعموم تکریم اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالتخصیص کسی کو ولایت کا درجہ یا القابات دینے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، باطنی مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔